उफ, ये कितनी सॉफ्ट है। अरहाम ने पूरी जनूनियत से जरनिश की नाजुकी पर जरनिश के लबों से दबी दबी सिसकियां निकली। प्लीज मुझे तकलीफ मत दे, आपकी दूसरी शादी है, मेरी नहीं। जरनिश की बात सुनकर अरहाम मजीद जनूनी हो गया और अपने होंठों को जरनिश के होंठों के करीब किया। जरनिश की बहन शादी के वक्त भाग गई थी। उसको उसकी बहन की जगह अरहाम के साथ रुखसत कर दिया गया। दूल्हे की माँ ने साफ कहा कि इस कलमोही को तलाक दे दो। अरे अम्मी, कैसी बातें करती हैं, मुझे थोड़ा एंजॉय तो कर लेने दे, अरहाम दिल ही दिल में बोला। उस रात अरहाम उसके सामने हुस्न को देखकर फिदा हो गया और पूरी रात उसकी धड़कनों को अरहाम ने जरनिश की कमर पर हाथ रखकर उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और जोर से उसके सीने से जाकर लगी। खौफ और शर्म के मारे जरनिश की सांस फूली हुई थी। उसके लिए नजरें उठाना मुश्किल हो गया था। अरहाम की उंगलियों के लम्स को अपनी साड़ी की डोरी पर महसूस करके उसके रहे सहे औसान खदा हो गए थे। वो उसने बोलना चाहा, लेकिन अरहाम ने उसके लबों पर उंगली रखकर उसकी आवाज़ का गला गोंटा और अगले पल वो नरमी से उसकी डोरी खोलने लगा। इस दौरान उसकी सांसें जरनिश के चेहरे से टकरा रही थी। उसकी गर्म सांसों को महसूस करके अपने होशो हवास खो रही थी। अरहाम, जरनिश के लब हौले से फड़फड़ाए तो अगले पल वो उसके होंठों पर झुक गया और उनको कतरा कतरा पीने लगा। जरनिश इस अफ्ताब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। उसने बेचैनी से अरहाम की शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। उसके लिए खुद पर कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था। अरहाम बहुत ही नरमी से उसके ऊपर वाले होंठ को चूम रहा था और नीचे होंठ को हल्का हल्का दबा रहा था। फिर से मेरा नाम लो, ये कहकर वो उसके चेहरे को आंखों के रास्ते दिल में उतारने लगा। जरनिश के होंठ एक दूसरे में पैवस्त हो गए थे। उसकी आवाज़ गले में फंस गई थी। बोलो, खामोश क्यों हो, ये कहकर इरहाम ने उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी तो जरनिश ने फौरन से अपनी आंखें बंद कर ली। ये मंजर इस कदर हसीन था कि इरहाम कंट्रोल न रख सका और उसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमने लगा। उसकी आंखों को चूमने के बाद जब उसके होंठ फिसलते हुए जरनिश के गर्दन पर जाकर रुके तो जरनिश ने अपने दोनों हाथ मजबूती से इरहाम के कंधे पर जमाए और उसे खुद से दूर रखने की कोशिश की। लेकिन वो छोटी सी दान पान सी लड़की इतनी हिम्मत कहाँ रखती थी कि इरहाम जैसे जंगी शहजादों वाले जिसामत रखने वाले शख्स का मुकाबला करती। उसका हर एहतजाज दम तोड़ गया था। इरहाम उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद कर चुका था और इनको उठाकर जरनिश के सर के ऊपर लॉक करके वो दोबारा से उसकी गर्दन पर झुक गया और बहुत ही नरमी से उसकी गर्दन को चूमने लगा। जब उसके होंठ जरनिश की शहरक से जाकर टकराए तो जरनिश के लबों से धीमी सी सिसकी निकली। अगले पल इरहाम के लबों पर जानदार मुस्कुराहट फैल गई थी। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि ये जरनिश बेगम की कमज़ोरी है। अब वो वहाँ पर मुसलसल चूमे जा रहा था और इधर जरनिश की सिसकियाँ बुलंद हो रही थी। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम इस कदर हसीन हो, ये कहकर उसने जरनिश की बालों की लट को अपनी उंगली के गिर्द घुमाया और उसे हल्का सा अपनी जानिब खींचा। जरनिश मुकम्मल तौर पर उसके सहारे पर थी, इसलिए दोबारा से उसके सीने के साथ जाकर लगी। उसकी धड़कनें बहुत ही ज़ोर से इरहाम के सीने के साथ जाकर टकराई थी। उसे अपनी धड़कनों में हल्का हल्का दर्द उठता हुआ महसूस होने लगा था। प्लीज़ मुझे तकलीफ़ तो इतने दिन तुमने मुझे दे रखी है, छोटी लड़की, ये कहकर इरहाम ने दोबारा से उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूती से जमाई। इस बार वो उसके कंधे से पल्लू हटाकर वहाँ पर अपने होंठ रख चुका था। जरनिश ने बेख्तियार अपने हाथ इरहाम के बालों में फंसा लिए और लरजते हुए लहजे में बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझ पर बिला वजह इल्ज़ाम न लगाए। ये सुनकर इरहाम के होंठ मुस्कुराहट में डल गए थे। आहिस्ता आहिस्ता मोहतरमा के मुंह में ज़ुबान वापस आ रही थी। ये सोचकर उसकी जुनूनियत में इजाफा हो गया। वो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से उसके कंधे को चूमने लगा था। जरनिश एक बार फिर से नढाल हो रही थी। उसके लिए अपने टांगों पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इससे पहले कि वह ज़मीन बोस होती, इरहाम ने फ़ौरन से उसे थामा और उठाकर दीवार के साथ लगा लिया। साड़ी की वजह से जरनिश के लिए अपनी टांगों को उसकी कमर के गिर्द लपेटना थोड़ा सा मुश्किल था। वो बुरी तरह से शशोपंज में मुब्तला हो गई थी। एक तो वो यूँ अचानक इरहाम के बदलते हुए रूप से परेशान हो चुकी थी और फिर दूसरा उसकी बढ़ती हुई शिद्दतें उसे अपने आसपास की दुनिया
घूमती हुई महसूस हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ इरहाम को लग रहा था जैसे उसे नई जिंदगी की नवीद मिल गई हो। इरहाम प्लीज़, जर्निश अपने फिसलते हुए पल्लू को संभालने की कोशिश की। इरहाम ने एक नज़र इस पल्लू को नागवारी से देखा। अगले पल वो उठाकर नीचे की तरफ झटक चुका था। जर्निश अब उसके सामने सिर्फ ब्लाउज में थी, जिससे उसका पेट भी हल्का हल्का नजर आ रहा था। उसका इरादा तो सिर्फ एक बार ये साड़ी ट्राई करके तस्वीरें लेने का था। उसे क्या पता था कि वो दुश्मन जान यूं अचानक उसके सर पर मुसल्लत हो जाएगा। उसे अपनी मर्जी से सांस लेने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। अभी उसने शर्म के मारे फौरन से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इरहाम का बस नहीं चल रहा था कि वो ये मंजर कैद कर ले। अगले पल उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। क्लिक की आवाज़ पर जर्निश ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। इससे पहले कि वो इरहाम से मोबाइल छीनती बहुत देर हो चुकी थी। वो दोबारा से उसके वजूद में गुम होने लगा था। इस बार इरहाम ने उसकी धड़कनों पर अपने होंठ रखे तो जर्निश ने फिर से पूरी शिद्दत से उसका नाम पुकारा, जिसे इरहाम का जुनून बढ़ने लगा। आप अभी और इसी वक्त वो तस्वीर डिलीट करें। जर्निश का खौफ के मारे हाल ख़राब हो गया था। बेबी हो तुम मेरी, मैं तुम्हारी जितनी चाहे उतनी तस्वीरें बना सकता हूँ, तुम मुझे रोक टोक नहीं सकती। उसके सीने से अपना चेहरा हटाते हुए तीखे लहजे में बोला तो जर्निश के होंठों को एक पल के लिए ताला लग गया था, लेकिन अगले पल उसने पूरी हिम्मत जमा की और फिर से दो टोक लहजे में बोली। हालत ठीक नहीं थी। ये सुनकर इरहाम ने उसे गहरी नज़र से देखा और पूरे सरार लहजे में बोला, जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम बिल्कुल ठीक हो। ये कहकर उसने दोबारा से जर्निश के बालों में अपना चेहरा छुपाया और उसकी गर्दन को हल्का हल्का काटने लगा। जर्निश ने उसकी कमर के गिर्द अपनी टांगें लपेटनी चाही, लेकिन फिर से नाकाम हो गई। इरहाम उसकी मुश्किल को पहचानते हुए उसे अपने बाजुओं में भरकर बेड की तरफ बढ़ गया। जर्निश ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो इरहाम ने उसके पेट पर हाथ रखकर उसे दोबारा से पीछे की तरफ खींचा। वह जोर से बेड के ऊपर जाकर गिरी थी। वैसे तुमने बहुत ज़्यादती की है अपने हुस्न को मुझसे छुपाकर। ये कहकर उसने दोबारा से जर्निश की कमर पर अपना हाथ जमाया और उसे हल्का हल्का दबाने लगा। लज्जत के मारे जर्निश की आंखें दोबारा से बंद होने लगी थी। मैं हसीन नहीं हूँ, उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई मालूम हो गई थी। इरहाम ने यह सुना तो उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लेकर उन्हें दोबारा से चूमने लगा और फिर उसके कानों में झुकते हुए दिल फरेब लहजे में बोला, तुम एक नज़र खुद को मेरी नज़रों से देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे ज़्यादा हसीन इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। ये कहकर इरहाम ने उसके ब्लाउज़ को उसके जिस्म से अलग करना चाहा तो जर्निश ने मजबूती से उसके हाथ पकड़ लिए और ज़ोर शोर से नफ़ी में सर हिलाने लगे। लेकिन इरहाम साहब कहाँ रुकने वाले थे और ना ही आज कोई इतने रोक सकता था। तुमने मुझे जितना खुद से दूर रखा है ना, आज तुम्हें इस सारी दूरी का हिसाब लेना होगा। ये कहकर इरहाम ने उसको उल्टा लेटाया और उसके ब्लाउज़ की डोरी को खोलने लगा। जर्निश ने उसके हाथों को पकड़ना चाहा मगर नाकाम हो गए, क्योंकि वह इस वक्त मुकम्मल तौर पर इरहाम के रहमो करम पर थी। आप एक बहुत ही बुरे और बेशर्म इंसान हैं, उसने दबी दबी आवाज़ में कहा। अगर अपनी बीवी से मोहब्बत करना बेशर्मी के ज़िम्मे में आता तो मुझे बेशर्म होने में कोई भी बुराई नज़र नहीं आ रही। ये कहकर इरहाम ने उसके ब्लाउज़ को उसकी कमर से हटाया। अगले पल उसकी सफ़ेद कमर इरहाम के नज़रों के सामने थी। वो उन पर अपने होंठ भी रख चुका था और फिर वह उसकी पूरी कमर पर अपने होंठों को फेरने लगा था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस कदर तैयारी किस खुशी में की गई है? कहीं तुम्हें पता तो नहीं था कि आज तुम्हारा शौहर घर आने वाला है? ये कहकर उसने जर्निश को सीधा लटाकर ब्लाउज़ को उसके सीने से अलग करने की कोशिश की तो जर्निश ने मजबूती से उसके हाथों को जकड़ा और खूबगी से बोली, ये मेरा वही शौहर है जो मुझे मेरी बदसूरती का दाना देकर निकाह से थोड़ी देर के बाद मुझे छोड़कर चला गया था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। इरहाम ने आगे झुककर अपने होंठों की मदद से उसकी आंसुओं को चुना और दोबारा से उसकी गर्दन को चूमने लगा। जर्निश की गर्दन खुद ब खुद पीछे की तरफ ढलकने लगी थी। मैं बेवकूफ़ था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस कदर कीमती शय से मुँह फेर रहा हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी आइडिया होता तो मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी किनारा ना करता। जर्निश ने उसके हाथों को अपने जिस्म से हटाते हुए तेज़ लहजे में कहा, ये सिर्फ कुछ लम्हों का नशा है। अभी आपको एक औरत की तलब है
جب یہ طلب ختم ہو جائے گی تو یہ نشہ بھی اتر جائے گا۔ میں اپنی حیثیت بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ میں ایک انتہائی بدصورت لڑکی ہوں اور مجھے میری اوقات آپ کی امی نے بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی ہے۔ ارحام نے یہ سنا تو ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے پیچھے تمہاری اور امی کی کیا بات ہوئی ہے، لیکن جہاں تک میرا سوال ہے تو فکر مت کرو، تمہارا نشہ اب ساری زندگی میرے سر پر سوار رہنے والا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زرنش کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے سینے سے الگ کیا اور اس کے پلو کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ شرم کے مارے زرنش نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے جبکہ اس کی کوہنی اس کے سینے کو چھپا رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر حسین تھا کہ ارحام کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آخر کوئی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ایک بار پھر سے ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سامنے لڑکی میں اس قدر اٹریکشن ہو سکتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں ججتی۔ زرنش کی آنکھوں سے دوبارہ سے آنسو نکلے تو ارحام اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا ہوا اس کے سینے پر جھک گیا۔ اگلے پل وہ اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا تھا۔ زرنش کا پورا جسم بے چینی کے مارے تڑپنے لگا تھا۔ اسے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا دیکھ کر ارحام کے لب دوبارہ سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس نے اٹھا کر زرنش کو اپنی گود میں بٹھایا اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرنش بھی اپنے بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ یہ انسان واقعی اسے پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس میں زرنش کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک تو کمبخت دل ایک ایسی جگہ پر جا کے لگا تھا۔ زرنش کی دھڑکنوں کو اچھے طریقے سے محسوس کرنے کے بعد ارحام نے اسے پھر سے خود سے دور کیا، اس کی گردن کو پیچھے کی طرف ڈھلکا کر اس کی دھڑکنوں پر موجود دل کو چومنے لگا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے زرنش کی سسکیاں پھر سے کمرے میں بلند ہونے لگی تھی۔ ارحام اس دن آواز میں ایک عجیب سا نشہ بھرا ہوا تھا جو ارحام کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف زرنش کے دل میں خوف بھرا ہوا تھا کہ صبح ہوتے ہی خواب ٹوٹ جائے گا۔ اس نے 2-3 بار ارحام کو دور جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار ہی اس کے اوپر مسلط ہو جاتا تھا۔ زرنش کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ارحام برا منا کر اس سے گھر سے نہ نکال دے، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اگر تمہارا گھر ٹوٹا تو میں اٹھا کر یہاں پر نہ آنا، کیونکہ اب ہمارے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ زرنش کی سگی امی کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ سال بعد اس کے بابا نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی امی کی پہلے سے ایک بیٹی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ سفید رنگ اور خوبصورت نینوکش وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جہاں تک زرنش کا سوال تھا تو اپنی بہن کے سامنے ہی ہمیشہ اس کی خوبصورتی مانند پڑ جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پیاری نہیں تھی، اس کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن تھی۔ اس کی سوتیلی بہن سومیا کے لیے بڑے بڑے گھروں سے اور خوبصورت لوگوں کے رشتے آتے تھے۔ اس پر بھی زرنش کی سوتیلی ماں اس کو تانے دیتی تھی۔ زرنش کو پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ جہاں تک سومیا کا سوال تھا تو وہ آگے بڑھنے کے لیے یونیورسٹی بھی گئی تھی۔ وہاں پر ایک سیمینار میں اس کی ملاقات ارحام خان سے ہوئی، جو کہ ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا۔ سومیا کو وہ آدمی پسند آ گیا تھا اور جو چیز اسے اچھی لگتی تھی وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتی تھی۔ جہاں تک ارحام کا سوال تو اسے سومیا میں کوئی بھی خاص انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ وہ اس طرح کی لڑکیوں سے روز ملتا تھا۔ چونکہ زرنش کے بابا بھی ایک بزنس مین تھے، اس لیے ان کا بھی پارٹیز میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اور وہیں پر ہی ایک پارٹی میں دوبارہ سے سومیا کی ارحام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ تب سومیا کو پتہ چلا کہ ارحام کی امی اس کی سگی امی کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ پھر کیا تھا، ادھر سومیا کی امی فریدہ بیگم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح صفیہ بیگم کے بیٹے سے کر دے، اور ادھر ان کی بھی یہی مرضی تھی، لیکن ارحام کا بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد جب ارحام اپنی امی کے کہنے پر فریدہ بیگم کو کچھ سوٹس دینے کے لیے گیا تو وہیں پر ہی گلی میں اس کی زرنش کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی۔ زرنش نے اپنے ہاتھوں میں گھر کا کچرا اٹھا رکھا تھا جو وہ باہر پھینکنے جا رہی تھی۔ یوں تو ان کے گھر میں ملازم بھی تھے، لیکن سارے کام فریدہ بیگم اپنی سوتیلی بیٹی سے ہی لیتی تھی تاکہ اسے اس کی اوقات میں رکھے۔ وہاں پر ارحام کی پہلی بار زرنش کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اسے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔
چہرے پر پھیلا ہوا بھولا پن اور خوبصورت نین نقوش، وہ واقعی میں قدرت کا حسین پیکر تھی جس پر ارحام ایک ہی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ کافی دیر تک ارحام کی نظریں زرنش کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ارحام کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کو لگا تھا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں اس لڑکی کو بھول جائے گا، لیکن وہ چہرہ اس کے دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ ایک بار اسے ضرور یاد آتی تھی۔ دوسری طرف اچانک ہی زرنش کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فریدہ بیگم نے زرنش کو اس کے ننیال واپس بھجوا دیا تھا۔ ادھر صفیہ بیگم ارحام پر دباؤ ڈالنے لگی تھی کہ وہ سومیہ سے شادی کر لے، کیونکہ سومیہ ان کے اسٹینڈرڈ پر پورا اترتی تھی۔ چونکہ وہ ایک ایلیٹ کلاس سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنی خوبصورت بہو کو ایڈورٹائزمنٹ کی طرح ہر جگہ پر جا کر نشر کروائیں اور لوگوں سے تعریفیں وصول کریں۔ جبکہ ارحام کو ایسی بیوی کی تلاش نہیں تھی، وہ شروع سے ایک گھریلو لڑکی چاہتا تھا، کیونکہ بچپن سے اس نے اپنی ماں کو بھی ہمیشہ مصروف ہی پایا تھا۔ 24 گھنٹے ان کے دماغ پر NGO کے کاموں کی ٹینشن ہوتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو ٹھیک طرح سے وقت نہیں دے پاتی تھی، اور پھر ابھی بھی انہوں نے دوبارہ سے ارحام کو دھمکا کر سومیہ سے شادی کروانے کی کوشش کی، لیکن بارات والے دن سومیہ گھر سے بھاگ گئی۔ فریدہ بیگم خود بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد سومیہ نے انہیں کال کر کے بتایا کہ اس نے یہ سب کچھ ایڈونچر کے چکر میں کیا ہے۔ وہ کبھی بھی ارحام سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ارحام کو حاصل کرنا تھا۔ پیار تو وہ اپنے کلاس فیلو سے کرتی تھی، اور اب وہ اس سے شادی کر کے ہنی مون منانے کے لیے دبئی گئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر فریدہ بیگم کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے۔ ان کی بیٹی نے انہیں ہر جگہ پر ذلیل کر دیا تھا۔ وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی، لیکن اس میں ان کی بیٹی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ ساری کی ساری غلطی ان کی تھی۔ وہ سومیہ کی ٹھیک طرح سے تربیت ہی نہیں کر پائی تھی۔ خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے انہیں زرنش کو زبردستی دلہن کا جوڑا پہنایا اور گھونگھٹ اڑا کر اسے ارحام کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیکن نکاح کے فوراً بعد ارحام نے اسے دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا تھا کہ مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہ رکھنا۔ جس طرح کی تمہاری بہن تھی، بالکل اسی طرح سے تم بھی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ جو لڑکی اس کے دماغ پر سوار تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اور پھر ایک رات جب وہ اچانک واپس آیا تو زرنش کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے مبہوت رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور دوسری طرف زرنش بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ایک تو ارحام اس کے نزدیک جانے والا پہلا مرد تھا، اور دوسرا جن نظروں سے وہ زرنش کو دیکھ رہا تھا اس کے بعد سے اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ پھر جس طرح سے ارحام اس کے نزدیک گیا، زرنش کے ہوش و حواس خطا ہو گئے تھے۔ وہ پہلے اس کی ماں کے ظلموں سے تنگ آ چکی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ارحام بھی اس کے ساتھ اپنی ماں جیسے سلوک کرے۔ ابھی بھی وہ اس کی باہوں میں لیٹی اس کی محبت میں مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ جب ارحام اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، زرنش نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تو ارحام نے دوبارہ سے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوم ڈالا۔ اس دوران اس کے ہاتھ زرنش کی دھڑکنوں پر جمے ہوئے تھے۔ وہ ان کو بہت آہستگی سے دبا رہا تھا۔ زرنش کے لب ہلکے سے کھلے تو ارحام نے بھی بے ساختہ اپنے ہونٹوں کو کھولا اور اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مدہوش ہونے لگا۔ تم واقعی میں بے حد حسین ہو، جس نے مجھ جیسے شخص کو بھی اپنا دیوانہ کر لیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ پہلی بار اسے کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی، اور قسمت نے اس لڑکی کو اس کی زندگی میں لا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ارحام نے اسے دوبارہ سے بیڈ پر سیدھا لٹایا اور اس کی دونوں دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پوری شدت سے دبانے لگا۔ زرنش کی آنکھیں خود بخود اوپر کی جانب ہو رہی تھی۔ وہ اب مزید احتجاج بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ان لمحوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی اسے یہی سکھایا گیا تھا کہ برداشت کرو اور صبر سے کام لو، اور وہ یہی کرتی آ رہی تھی۔ ارحام جب اپنا پورا کنٹرول کھو بیٹھا تو مزید انتظار کیے بغیر اس نے اپنے آپ کو زرنش کے وجود کے اندر اتار دیا۔ ایک ہلکی سی چیخ زرنش کے لبوں سے نکلی تھی۔ اس کے بعد اس کی مزے میں ڈوبی ہوئی آوازیں کمرے میں گونجنے لگی تھی، جو کہ ارحام کو مزید جنونی بنا رہی تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر ڈوبتے جا رہے تھے۔
زرنش نے بھی ایک پل کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے مکمل طور پر بیگانہ کر دیا تھا اور ان لمحوں کو کھل کر محسوس کرنے لگی تو صبح 6 بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ زرنش کے وجود کو زور سے جھٹکا لگا، وہ اٹھ بیٹھی۔ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ اس نے اپنے کپڑے نہیں پہن رکھے تھے، وہ صرف اور صرف ارحام کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ یہ خیالات اس کے گال شرم کے مارے دہکنے لگے تھے اور رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ دوسری طرف شور کی آواز سن کر ارحام نے بھی اپنی آنکھیں کھولی اور ناگواری سے دروازے کو گھورنے لگا کہ اس کو اس وقت آرام نہیں ہے۔ اس نے بیزار لہجے میں کہا اور زرنش کے سینے پر بازو رکھ کر اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ زرنش کا سر اس کے چسٹ سے جا کے ٹکرایا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ درد ہو رہا ہے مجھے، وہ ہلکا سا منمناتے ہوئے بولی۔ رات کو بھی تم یہی کہہ رہی تھی، تم نے مجھے ٹھیک طرح سے پیار بھی نہیں کرنے دیا۔ تمہارا یہ شکوہ میں آخری بار سن رہا ہوں، اس کے بعد مجھ سے یہ شکوہ نہ کرنا، کیونکہ جہاں پر پیار ہوتا ہے وہاں پر تھوڑا تھوڑا درد بھی ہوتا ہے۔ اس کی باتوں کو سنتی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ دوبارہ سے اس کا دھیان دستک کی طرف گیا تو وہ ایک بار پھر سے گھبرا گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ارحام نے ایک بار اپنی ٹانگیں اس کی ٹانگوں کے گرد لپیٹی اور انہیں ہلکا سا کھینچ کر اپنی جانب کھینچا۔ میں نے فی الحال تمہیں یہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں دی ہے، تم یہیں پر ہی لیٹی رہو، مجھے دیکھنے دو کہ کس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو صبح صبح ہم میاں بیوی کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی جانب بڑھنے لگا تو زرنش نے فوراً سے اس کی بازو پکڑ کر اسے ہلکا سا کھینچا۔ ارحام جان بوجھ کر اپنا سارا توازن کھو کر اس کے اوپر جا کر گرا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس سے الگ ہوا اور اپنی زبان کاٹتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، اوہ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ ہی نہ چلا تم کیا کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صاف شرارت ناچ رہی تھی۔ اس کے پاس وقت تھا، اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ دستک دینے والا بجاتا اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ تو صرف اور صرف اس اٹریکٹیو حسینہ میں کھویا ہوا تھا جو اس کی راتوں کی نیند کو اڑا چکی تھی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ شاید دروازے پر امی ہے، وہ مجھے اٹھانے کے لیے آئی ہوں گی۔ اصل میں آپ کے کتے کو کھانا ڈالنا ہوتا ہے، اس لیے روز صبح میں 6 بجے ہی اٹھتی ہوں۔ یہ سن کر ارحام کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ اس کام کے لیے میں نے ڈھیر سارے ملازم رکھے ہوئے ہیں، تمہارا یہ فرض نہیں بنتا ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زرنش کی آنکھیں یکدمی خوشی کے مارے پھیل گئی تھی۔ وہ مجھے آپ کے کتے سے بہت زیادہ ڈر بھی لگتا ہے، قسم سے میری جان نکلنے والی ہو جاتی ہے۔ ارحام یہ سن کر اس کے کانوں میں جھکا اور اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، تمہاری جان لینے کا اور تمہاری دھڑکنیں روکنے کا حق صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کیا تمہیں کسی اور چیز سے ڈر لگتا ہے؟ یہ سن کر زرنش نے اپنی آنکھیں زور زور سے ٹمٹمائی اور معصومیت سے ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ مجھے آپ سے بھی ڈر لگتا ہے؟ پھر تو میں تمہیں یہ واضح الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے زیادہ معصوم اور شریف بندہ اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں سکون برباد کیا ہوا ہے تم نے میرا؟ ملازمہ نے جب ارحام کو اپنے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جواب دینے کے بجائے وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، صاحب جی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور آپ گھر واپس کب آئے ہیں؟ ارحام کا تو بارہ یکدمی ہائی ہو گیا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال پوچھنے والی؟ اور میں تمہیں آ کر کیوں بتاؤں گا کہ میں واپس آ گیا ہوں؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، اب دوبارہ سے اگر دروازہ بجا تو تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گا۔ عجیب پاگل لوگ ہیں، دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ان لوگوں نے میرا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے ملازمہ کے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ وہ غصے سے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی فوراً سے صفیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اگلے پل وویلا مچاتے ہوئے بولی، وہ بڑی بیگم صاحبہ جی غضب ہو گیا ہے، صاحب جی واپس آ کر اس وقت وہ اس کلموہی کے کمرے میں موجود ہے۔ صفیہ بیگم نے سنا تو وہ بھی فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ انہیں بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکا تو اپنی بیوی کو بری طرح سے دھتکار کر گیا تھا اور اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ زرنش سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ صفیہ بیگم بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اس کو طلاق دے دے تاکہ وہ اس کی شادی کسی خوبصورت اور ماڈرن لڑکی کے ساتھ کرے جو ان کے ساتھ پارٹیز پر چلنے کے قابل ہو۔ زرنش بہت ہی ڈرپوک اور ڈبو قسم کی تھی،
اسے ان چیزوں کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ ایک تو اس کی سوتیلی ماں نے اسے ہمیشہ ہی ان کاموں سے دور رکھا تھا، اور دوسرا اس کے اپنے دل میں بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ ادھر صفیہ بیگم کو اپنی نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ ارحام جب بھی حویلی واپس آتا تھا تو سب سے پہلے انہی کے پاس ہی جاتا تھا، چاہے رات کا پچھلا پہر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس بار وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، اور پھر اس کے بعد صفیہ بیگم کچھ سوچ ہی نہیں سکی تھی۔ تم فکر مت کرو بانو، میں اس لڑکی کو کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ اگر میں نے اس کو اس کی اوقات نہ دکھائی تو میرا نام بھی صفیہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہروں پر سوچوں کا ایک جہان آباد تھا۔ اب وہ یہ منصوبہ بنا رہی تھی کہ کس طرح سے زرنش کو دھکے دے کر حویلی سے نکلوائیں۔ ادھر ارحام بانو کو بھگانے کے بعد دوبارہ سے زرنش کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جو وہاں سے اٹھنے کے لیے پر توڑ رہی تھی، اسے اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر کنفیوز ہو کر نظر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ ارحام نے اچانک اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر اسے ہلکا سا نیچے کی طرف کھینچا تو زرنش کے لبوں سے ایک دبی دبی سی چیخ نکلی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے حیا کے رنگوں کو دیکھ کر ارحام نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میرا فریش ہونے کا دل کر رہا ہے۔ اس کے ارادے کو بامتے ہوئے زرنش نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ میں آپ کا ایسے کسی بھی کام میں کوئی ساتھ نہیں دوں گی۔ اسے ارحام کا یہ روح بہت اچھا لگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی شخص نے اسے پیار سے بات کی تھی، کسی نے اس کو اہمیت دی تھی، ورنہ وہ تو ان لہجوں کو ترس گئی تھی۔ یہاں تک کہ اس کے اپنے سگے ابا اپنی سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر اسے بری طرح سے ٹریٹ کرتے تھے۔ ارحام نے جب اس کی جھجک دیکھی تو مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، کم از کم ابھی تو تمہیں مجھ سے نہیں شرمانا چاہیے، ابھی تو ویسے بھی میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے زرنش کی دھڑکنوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا تو زرنش نے اس کے ہاتھوں کو فوراً سے جکڑ لیا۔ تب اندھیرا تھا، اگر تم کہو تو میں واش روم میں بھی تمہارے لیے اندھیرا کر دوں گا۔ وہ اپنی ہی بات پر مسکرا دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے زرنش کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا اور اسے اپنے بازو میں اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایسے نہانے کا کیا فائدہ جس میں ہمیں دوبارہ سے نہانا پڑے؟ زرنش کی اس فریاد پر ارحام کھلکھلا کر ہنسا تھا، جبکہ زرنش اسے بے خودی کے عالم میں ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص مکمل تھا، اس میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ حسین بھی تھا اور عزت بھی کرتا تھا۔ زرنش کو صرف اس بات پر شک ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ جیسے ہی ارحام نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کیا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولی، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ شادی کی رات تو آپ نے مجھے… ارحام نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی، تب میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم وہی لڑکی ہو جس کو میں اتنے عرصے سے تلاش کر رہا ہوں تو میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ میں اپنے کیے پر آج بھی شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ارحام نے جب اسے اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں بتایا، جو کہ زرنش کو بھی ٹھیک طرح سے یاد بھی نہیں تھی، وہ حیران رہ گئی اور منہ کھولے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب مجھ میں ایسا کیا ہے؟ یہ سن کر ارحام شرارتی انداز میں مسکرایا۔ اگلی لمحے وہ اس کی دھڑکنوں کو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دبانے لگا۔ تم میں وہ سب کچھ ہے جو مجھے چاہیے۔ یہ سن کر زرنش شرم سے پانی پانی ہوگی۔ اب وہ اسے شاور کے نیچے کھڑا کیے اس پر دوبارہ سے اپنی محبت لوٹا رہا تھا۔ اس بار زرنش بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی، وہ اسے خود سے دور نہیں کر رہی تھی۔ اس کے ذہن سے اپنی ساس کا ڈر بھی مکمل طور پر نکل گیا تھا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو اسے اپنا پورا جسم درد سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نیند بھی پوری طرح سے پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ دوبارہ سے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ارحام نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور چینج کر کے دوبارہ سے آفس کے لیے نکل گیا، کیونکہ آج اس کی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ صفیہ بیگم جو کہ اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جب انہیں پتہ چلا کہ وہ چلا گیا تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ زرنش واش روم میں شاور کے نیچے کھڑی اپنی گردن اور کندھوں پر ابھرے ان گہرے سرخ نشانات کو دیکھ رہی تھی، جو ارحام کی جنونی محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ شاور کا پانی ابھی تک اس کے وجود کو بھگو رہا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر جو طوفان تھا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ برسوں سے جس لڑکی نے صرف دودھ کاٹ دانے اور سوتیلی ماں کی نفرت دیکھی ہو، اس کے لیے پچھلی رات کی وہ شدت، وہ دیوانگی اور ارحام کو اس کے انگ انگ کو چومنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔
اس نے ہولے سے اپنے ہونٹوں کو چھوا جو ارحام کی بے باک گرفت کی وجہ سے ابھی تک سوجے ہوئے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ کیا ارحام شاہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے جلدی سے شاور بند کیا اور تولیے میں خود کو لپیٹ کر باہر آئے۔ ارحام جا چکا تھا کیونکہ اس کی کوئی بہت اہم بزنس میٹنگ تھی، لیکن پورے کمرے میں اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو اور کمرے کی حالت پچھلی رات کی کہانی سنا رہی تھی۔ زرنش نے الماری کھول لی۔ آج اس کا دل چاہا کہ وہ کچھ اچھا پہنے۔ اس نے ایک ہلکے گلابی رنگ کا سادہ خوبصورت سوٹ نکالا، بالوں کو سکھا کر کھلا چھوڑ دیا اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگا لی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا سانولا رنگ آج ارحام کی محبت میں چمک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس حویلی میں اس کے دکھوں کا اینڈ ہو چکا ہے۔ اب اس کا شوہر اس کی ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ حویلی کے نچلے فلور پر صفیہ بیگم غصے میں گوندی ہوئی لاوے کی طرح پھٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ جب زرنش نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی، اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ لیکن جو ہی اس کی نظر نیچے ہال پر پڑی، اس کے سارے ارمان یکدم جم گئے۔ صفیہ بیگم صوفے پر ہاتھ میں تسبیح پکڑے بیٹھی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے برس رہے تھے۔ پاس ہی بانو ملازمہ ہاتھ باندھے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ لیے کھڑی، جیسے کسی تماشے کا انتظار کر رہی ہو۔ زرنش کو نکھری ہوئی بالوں کو کھولے چہرے پر سہاگ کی لالی سجائے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر صفیہ بیگم کے تن بدن میں ایسی آگ لگی کہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ ان کے ناں پر یہ سب سے گہرا وار تھا کہ جو بیٹا ان کے اشاروں پر چلتا تھا وہ رات بھر اس لڑکی کے بستر پر رہا اور صبح ان سے ملے بغیر حویلی سے نکل گیا۔ ٹھہرو، وہیں رک جاؤ۔ صفیہ بیگم کی دہاڑ پورے ہال میں گونجی۔ زرنش کے قدم آخری سیڑھی پر ہی جم گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دل کی دھڑکن حلق میں آ گئی۔ جی امی جی۔ اس نے ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے دوپٹے کے پلوں میں چھپائے۔ امی جی؟ لڑکی کس خوشی میں مجھے امی جی کہہ رہی ہو تم؟ صفیہ بیگم صوفے سے اٹھی اور ان کے بھاری قدم زرنش کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے چہرے کی جھریاں غصے کی وجہ سے مزید خوفناک لگ رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ زرنش نے نظریں جھکا لی۔ کچھ غلط کیا؟ صفیہ بیگم نے زرنش کے قریب آتے ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے پوری قوت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زرنش کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ امی جی چھوڑیں، خدا کے لیے چھوڑیں، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ زرنش کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ اس کا سر پیچھے کی طرف جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو باہر نکل آئے۔ درد؟ ابھی تو میں نے تمہیں درد دینا شروع بھی نہیں کیا، کل موہی مکار لڑکی۔ صفیہ بیگم نے بالوں پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور زرنش کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ زرنش کا توازن بگڑا اور وہ فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل زور سے جا گری۔ اس کی کوہنیاں سنگ مرمر کے سخت فرش سے ٹکرائی جس سے اسے شدید چوٹ آئی، لیکن صفیہ بیگم کا غصہ ابھی ساتویں آسمان پر تھا۔ انہوں نے زرنش کے بالوں کو نیچے کی طرف کھینچ کر اس کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھایا۔ بڑی رانی بن کر گھوم رہی ہو، رات بھر میرے بیٹے پر اپنا کالا جادو چلاتی رہی ہو۔ بانو مجھے بتا رہی تھی کہ صبح تم دونوں کیا بے شرمی کر رہے تھے۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ امی جی وہ میرے شوہر ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ زرنش نے روتے ہوئے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ شوہر ہے میرے؟ صفیہ بیگم نے یہ سنتے ہی اپنا دوسرا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور زرنش کے نازک گال پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ زرنش کا سر چکرا گیا اور وہ ایک طرف کو گر گئی۔ اس کے اسی گال پر جہاں چند گھنٹے پہلے ارحام کے ہونٹوں کا نرم لمس تھا اور صفیہ بیگم کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے۔ اس کے ہونٹ کے کونے سے خون کی ایک باریک دھار نکل کر اس کی ٹھوڑی کی طرف بہنے لگی۔ زبان چلاتی ہو میرے ساتھ؟ اپنی اوقات بھول گئی ہو تم؟ صفیہ بیگم اس کے اوپر جھکی اور نفرت سے چلاتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگا تھا ارحام شاہ تمہاری اس کالی بھدی اور سانولی شکل سے محبت کرنے لگا ہے؟ ارے مردوں کا کیا ہے، وہ تو رات کے اندھیرے میں تفریح کے لیے کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ ارحام بھی بس اپنی مردانہ طلب پوری کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا، کیونکہ مرد اندھیرے میں یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کوئی حور ہے یا کوئی کالی کلوٹی چڑیل۔ زرنش نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ یہ الفاظ اس کے دل پر تیروں کی طرح لگ رہے تھے۔ ارحام کے ساتھ گزری رات کا ایک ایک لمحہ اب اسے ایک بیانہ خواب لگ رہا تھا۔ نہیں،
ایسا نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے بھرے شہر میں۔ زرنش نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے اپنا ہاتھ صفیہ بیگم کے ہاتھ پر رکھے تاکہ وہ بالوں کو چھوڑ دیں۔ لوگوں کے سامنے تعریفیں وصول کرنے کے لیے مجھے ایک ایسی بہو چاہیے تھی جو چاند کا ٹکڑا ہو، جیسے سومیا تھی۔ اگر وہ بدبخت بھاگ نہ جاتی تو میری جوتی بھی تم اس حویلی میں نہ آنے دیتی۔ تم تو اس حویلی کے کتے کے سامنے برتن رکھنے کے لائق بھی نہیں ہو۔ اپنی شکل دیکھی آئینے میں، توبہ ہے، اس قدر کالا رنگ اور گندا روپ۔ مگر تمہیں اپنے ساتھ کسی پارٹی میں لے جاؤں تو لوگ مجھ پر تھوکیں گے کہ صفیہ بیگم اتنے بڑے بزنس ٹائکون کے لیے کالی افریقن اٹھا کر لے آئی ہیں۔ صفیہ بیگم نے زرنش کے چہرے پر تھوکتے ہوئے کہا۔ زرنش کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کی سسکیاں ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ بانو ملازمہ ایک طرف کھڑی منہ پر دوپٹہ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ زرنش کو اپنا بچپن یاد آ گیا جب اس کی ستیلی ماں فریدہ بھی اسے اسی طرح بالوں سے پکڑ کر صحن میں گھسیٹتی تھی اور اس کے رنگ کا مذاق اڑاتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شادی کے بعد وہ اس جہنم سے نکل آئی ہے، لیکن یہاں تو اس سے بھی بڑی جہنم اس کی منتظر تھی۔ امی جی، میں بھاگ کر نہیں آئی تھی یہاں، آپ لوگوں نے خود مجھے یہ جوڑا پہنایا تھا اور آپ مجھے تذلیل کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ زرنش نے ہمت جمع کر کے فرش پر بیٹھے بیٹھے صفیہ بیگم کا دامن پکڑنا چاہا۔ پرے ہٹاؤ اپنے یہ کالے ہاتھ میرے کپڑوں سے۔ صفیہ بیگم نے اپنا دامن ایک جھٹکے سے چھڑایا اور زرنش کے سینے پر پاؤں رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ زرنش کا سر پیچھے سنگ مرمر کے ستون سے جا ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ رحم کس بات کا؟ تم ایک بوجھ تھی جو تمہاری ماں نے ہمارے گلے ڈال دیا۔ ارحام شاہ کی بیوی بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو زرنش۔ وہ صفیہ بیگم کا بیٹا ہے، وہ بہت جلد تمہیں طلاق دے کر اس حویلی سے باہر نکال پھینکے گا۔ ایک بار میں اس کے لیے کوئی گوری ماڈرن لڑکی پسند کر لوں، پھر دیکھنا وہ تمہاری طرف تھوکے گا بھی نہیں۔ صفیہ بیگم نے اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے کڑکدار آواز میں بانو کو آواز دی۔ بانو، ادھر آؤ۔ جی بیگم صاحبہ، حکم کرے۔ بانو جلدی سے آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں زرنش کے لیے ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ آج سے اس حویلی کے جتنے بھی نوکر چاکر ہیں نا، ان سب کو چھٹی دے دو۔ اس حویلی کے 10 کمرے، یہ بڑا ہال، کچن اور باہر کا پورا لان اب یہ کالی کلوٹی زرنش صاف کرے گی۔ جاؤ کچن میں جا کر دیکھو، سارے گندے برتنوں کا جو ڈھیر لگا ہوا نا، اس کے سامنے سنانی صاحبہ کو بٹھاؤ۔ صفیہ بیگم نے زرنش کی طرف انگلی اٹھا کر حکم دیا۔ لیکن بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب اگر آگے اور انہوں نے دیکھ لیا تو؟ بانو نے جان بوجھ کر ارحام کا نام لیا تاکہ صفیہ بیگم کا غصہ اور بھڑک اٹھے۔ ارحام کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اپنی ماں کے حکم کے آگے بولے، اور ویسے بھی وہ رات کے نشے میں تھا۔ دن کے اجالے میں جب وہ اس کا یہ کالا چہرہ دیکھے گا تو خود اس کا دل خراب ہو جائے گا۔ زرنش، صفیہ بیگم زرنش کے بالکل اوپر آ کھڑی ہوئی اور اس کے کندھے کو اپنے پیر سے ہلایا۔ سن رہی ہو تم؟ اگر شام تک حویلی کا ایک ایک کونا شیشے کی طرح نہ چمکا تو یاد رکھنا، رات کو تم اس حویلی سے دھکے دے کر نکالوں گی۔ اور بانو، اس کو پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی مت دینا جب تک یہ پورا کام ختم نہ کر لے۔ زرنش نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس کی سسکیاں اب دبی دبی چیخوں میں بدل چکی تھی، لیکن اس حویلی میں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ صفیہ بیگم نے آخری بار نفرت اور حقارت سے زرنش کو دیکھا، اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اپنے پیر پر رکھتی ہوئی اپنے عالی شان کمرے کی طرف بڑھ گئی، جس کا دروازہ انہوں نے ایک زوردار دھماکے سے بند کر دیا۔ ہال میں اب صرف زرنش کے رونے کی آواز تھی اور بانو کی طنز امیز ہنسی تھی۔ بانو زرنش کے پاس آئی، جھک کر اس کے گال کے زخم کو دیکھا اور بولی، اٹھو چھوٹے صاحب کی لاڈلی بیگم، رات کو تو بڑے نخرے دکھائے جا رہے تھے، اب ذرا اپنی اصل اوقات پر آ جاؤ۔ چلو اٹھو اور کچن کی طرف چلو، برتن تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زرنش نے بہت مشکل سے اپنے نڈھال وجود کو فرش سے اٹھایا۔ اس کے گھٹنوں اور کوہنیوں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا اور خاموشی سے کچن کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس کا دل اندر سے پکار رہا تھا، ارحام آپ کہاں ہیں؟ کیا واقعی آپ نے مجھ سے جھوٹا پیار کیا تھا؟ کیا واقعی میرا کالا رنگ ہی میری سب سے بڑی سزا ہے؟ وہ یہ سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ ارحام اب دوبارہ حویلی واپس نہیں آئے گا، اور دوسری طرف صفیہ بیگم بھی پرسکون تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ صرف ایک رات کا نشہ تھا، اب دوبارہ ان کا بیٹا یہاں کا منہ نہیں دیکھے گا۔ شام کے 5:30 بج چکے تب حویلی کے بڑے دروازے پر ارحام شاہ کی کالی چمکتی ہوئی
लैंड क्रूजर आकर रुकी। अरहम गाड़ी से उतरा तो उसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सी बेचैनी थी। पूरे रास्ते मीटिंग के दौरान और फाइलें देखते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, जरनिश का। वो मासूम सांवली लड़की जिसने पिछली रात उसके जज्बात के तूफान को अपने अंदर समेट लिया था। अरहम का दिल चाह रहा था कि वो उठकर अपने कमरे में जाए और अपनी इस दुश्मन जाओ को दोबारा अपनी बाहों में भर ले। वो जैसे ही हवेली के मरकजी हॉल में दाखिल हुआ, हॉल में सफ़िया बेगम सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी और उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। अरहम को यूं अंदर आते और चारों तरफ नज़र दौड़ाते देखकर वो उसकी बेचैनी को भांप गई। आ गया अरहम बेटा, सफ़िया बेगम ने प्याली मेज़ पर रखते हुए बड़े प्यार से पुकारा। आओ बैठो, बड़ी अहम मीटिंग थी ना तुम्हारी आज, इसलिए मुझसे मिले बगैर जल्दी जल्दी चले गए। उनके लहजे में शिकवा था। अरहम उनके पास आया, लेकिन सोफे पर बैठने के बजाय वह सीधा खड़ा हुआ। उसने गला साफ करते हुए पूछा, जी अम्मी, मीटिंग तो ख़त्म होगी, जरनिश कहाँ है? क्या वो कमरे में है? जरनिश का नाम सुनते ही सफ़िया बेगम के चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। उन्होंने जहरीली मुस्कुराहट के साथ अपने सर को झटका और बोली, जरनिश, अरे बेटा, तुम उस कलमुही काली कलोटी का पूछ रहे हो? उस लड़की में ऐसा रखा ही क्या है? वो जिस काबिल थी मैंने उसे उसी काबिल छोड़ा है। वैसे भी तुम तो निकाह के फ़ौरन बाद उसे छोड़कर चले गए थे, तब अचानक ही हमदर्दी क्यों जाग उठी? अम्मी की ज़ुबान से जरनिश के लिए नफ़रत अंगेज़ अल्फाज सुनकर इरहाम के माथे पर बल पड़ गए और उसका पारा सेकंडों में 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या मतलब है आपका अम्मी? कहाँ है मेरी बीवी? वो इस वक्त कहाँ पर है? सफ़िया बेगम ने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए तीखे लहजे में कहा, तुम्हारी बीवी नहीं, सवेली की नौकरानी। वो वही है जहाँ उसकी औकात है। इरहाम ने अपनी माँ की बात का जवाब देना अम्मी गवारा न किया। उसका खौफ अब गुस्से में बदल चुका था। उसने पास खड़ी बानों मुलाजमों को अपनी खूनखार आंखों से घूरा, जो खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। इरहाम उसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ा और तेज़ आवाज़ में बोला, बानो, जरनिश कहाँ है? उसने कांपते हुए हाथ से पिछले हॉल की तरफ इशारा किया। साहब जी, वो पिछले हॉल में है, बेगम साहबा के कहने पर सफाई कर रही है। बानो का इशारा देखते इरहाम ने बड़े बड़े डग भरे और पिछले हॉल की तरफ भागा। वहाँ का मंजर देखते ही इरहाम के सीने में जैसे कोई खंजर उतर गया। सामने फर्श पर जरनिश घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ में गंदा कपड़ा था जिससे वो संगे मरमर का फर्श रगड़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके होंठ का कोना अब भी हल्का सा सूजा हुआ था। वो प्यास और नकाहत से निढाल रोते रोते हिचकियाँ ले रही थी और फर्श साफ कर रही थी। जो ही इरहाम के भारी बूटों की आवाज़ जरनिश के कान में पड़ी, उसने डर कर चौंकते हुए ऊपर देखा। इरहाम को अपने सामने खड़ा देखकर जरनिश के जब्त का बंधन टूट गया। वो जब तक सफ़िया बेगम के खौफ से दबी दबी सिसकियाँ ले रही थी, इरहाम को देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दी। जरनिश, वो तड़प कर फर्श पर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने जरनिश के लरजते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया, लेकिन जरनिश खौफ के मारे पीछे हटने लगी। जरनिश, मेरी जान, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है? ये गाल पर निशान कैसे आए? बोलो जरनिश, खामोश क्यों हो? मुझे बताओ। जरनिश ने सिसकते हुए अपने लब खोले। इरहाम, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे काम में देर होगी। वो कह रही थी कि आप अब कभी वापस नहीं आएंगे। उसकी आवाज़ गले में फंस कर रह गई। कौन कहता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा? पीछे से सफ़िया बेगम की सर्द और मगरूर आवाज़ गूंजी, जो इरहाम के पीछे पीछे पिछले हॉल तक आ चुकी थी। ये सब कुछ मेरी वजह से करी इरहाम। मैंने उसे हुक्म दिया और इस हवेली में वही होगा जो सफ़िया बेगम चाहेगी। इरहाम ने जरनिश के हाथ छोड़े और आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। जब वो मुड़कर अपनी माँ के सामने आया तो उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। सफ़िया बेगम भी एक पल के लिए पीछे हटने पर मजबूर होगी। इरहाम की आंखें खून की तरह सुर्ख थी और उसके जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। अम्मी, ये जरनिश है, ये मेरी बीवी है। इरहाम शाह की मनकूहा है ये कोई लवारिस लड़की या नौकरानी नहीं है जिसे आप इस तरह से फर्श साफ करवाएं। ये जो काम आप इससे करवा रही है ना, ये मुलाजमों के हैं, किसी घर की इज्जतदार बहू के नहीं। तुम अपनी माँ पर चिल्ला रहे हो इस काली चुड़ैल के लिए, जो तुम्हारे म्यार के मुताबिक नहीं है। इरहाम ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डाली और एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, मयार? कौन सा मयार अम्मी? निकाह के बाद में जो इसको छोड़कर गया था वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, मेरी बेवकूफ़ी थी।
میں اپنی اس غلطی پر پچھتا رہا ہوں اور پچھلی رات میں نے اس کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے۔ میں اس لڑکی سے اس کی سامنے رنگت سے اس کے معصوم دل سے بے پناہ جنونی محبت کرتا ہوں اور میں اپنی ساری زندگی اپنی سانس کی آخری ڈوری تک اسی لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ زرنش نے فرش پر بیٹھے بیٹھے حیرت اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ارحام کو دیکھا۔ اس کے دل میں جو خوف تھا کہ ارحام واپس نہیں آئے گا وہ پل بھر میں ختم ہو گیا۔ اس کا شوہر اس کے لیے اپنی ماں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ ارحام نے صفیہ بیگم کی طرف ایک قدم اور بڑھایا اور اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ آج کے بعد میری بات کان کھول کر سن لیں امی، اور بانا تم بھی سن لو۔ آج کے بعد اگر اس حویلی میں میری بیوی کو کسی نے بھی تکلیف پہنچانے کی یا اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا مجھ سے برا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں ارحام شاہ ہوں، میں اپنے حق کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ صفیہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے منہ سے اپنے لیے ایسی سخت باتیں سننے کی عادی نہیں تھی۔ ارحام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے آخری اور حتمی فیصلہ سنایا۔ اگر اس حویلی میں میری بیوی کو اس کی عزت اور مقام نہ ملا، اگر اسے نکرانی سمجھا گیا تو میں اگلے ہی سیکنڈ زرنش کا ہاتھ تھاموں گا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ پھر آپ اس حویلی میں اپنے اس نام نہاد معیار اور اکیلے پن کے ساتھ خوش رہیے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر ارحام نیچے جھکا۔ اس نے زرنش کو بہت ہی نرمی اور محبت سے فرش سے اٹھایا، اسے اپنی مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ زرنش نے اپنے سر کو اس کے چوڑے سینے سے ٹکا دیا۔ چلو زرنش، اوپر کمرے میں چلو، ارحام نے زرنش کے کانوں میں ہولے سے کہا، اور صفیہ بیگم کو وہی ہال میں ساکت چھوڑ کر وہ زرنش کو اپنے ساتھ لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ارحام نے بہت نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے زرنش کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بہت ہولے سے صاف کیا۔ بس زرنش، میری جان، اب بس کرو۔ دیکھو تمہارا شوہر تمہارے پاس آ گیا ہے نا، اب تمہیں اس حویلی میں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ارحام نے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے انتہائی دل فریب اور شیریں لہجے میں کہا۔ زرنش نے سسکتے ہوئے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں اٹھائی تو ارحام نے مزید ضبط نہ کرتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس نے زرنش کو اپنے سینے سے ایسے لگایا جیسے کوئی بہت قیمتی اور نازک شے ہو۔ ارحام زرنش کے بالوں کو سہلاتا رہا، اس کی پیشانی، اس کی آنکھوں اور اس کے نیلے پڑتے گال پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا رہا۔ ارحام کے اس والہانہ پیار اور شدت نے کچھ ہی دیر میں زرنش کی بے چینی کو پرسکون کر دیا اور وہ اس کی باہوں میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھنے لگی۔ اس دن کے بعد حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ ارحام کے سخت تیور دیکھ کر صفیہ بیگم نے کچھ ہی دنوں میں اپنے لہجے کو ظاہری طور پر درست کر لیا۔ اب وہ زرنش کو نہ تو برا بھلا کہتی اور نہ ہی اسے گھر کے کام کرواتی، لیکن ان کے دل کے اندر لگی حسد اور انتقام کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ارحام کی زرنش کے لیے دیوانگی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اندر ہی اندر جال بن رہی تھی۔ آخرکار ایک دن جب ارحام شہر سے باہر کسی بزنس ٹرپ پر جانے والا تھا، صفیہ بیگم نے اپنے بھیانک منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ انہوں نے زرنش کی پاک دامنی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے ایک باہر کے اجنبی آدمی کو حویلی کے اندر بلایا اور زرنش کو ایک جھوٹے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ شام کو جب ارحام واپس اچانک لوٹا تو صفیہ بیگم نے پورے ہال میں حویلی کے ملازموں کے سامنے زرنش پر بدچلنی کا الزام لگا دیا اور اس غیر مرد کو سامنے کھڑا کر دیا۔ دیکھو ارحام، یہ ہے تمہاری وہ ساملی ہور جس کے لیے تم اپنی ماں سے لڑے تھے۔ آج میں نے اسے اس مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، صفیہ بیگم نے فاتحانہ انداز میں چلاتے ہوئے کہا۔ زرنش ہال کے بیچوں بیچ کھڑی خوف اور صدمے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ حویلی کے تمام ملازمین تیکھی نظروں سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ارحام نے ایک نظر روتی ہوئی زرنش کو دیکھا جس کی آنکھوں کی معصومیت چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہی تھی۔ ارحام کا زرنش پر اندھا یقین تھا۔ وہ سب لوگوں کے سامنے گرجتی ہوئی آواز میں بولا، بس امی، ایک لفظ بھی مزید مت کہیے گا، میری بیوی بے گناہ ہے اور میں ارحام شاہ سب کے سامنے اس کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں۔ مجھے اپنی زرنش پر خود سے زیادہ یقین ہے اور میں اس کی عزت اور اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی حد سے گزر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارحام کا رخ اس آدمی کی طرف ہوا جو صفیہ بیگم کا مہرہ بنا کھڑا تھا۔
اس نے आओ देखा ना ताओ आगे बढ़कर उस आदमी के गिरेबान से पकड़ा और उसे फर्श पर पटक दिया। इरहाम ने बुरे गुस्से से उस पर थप्पड़ों और घूंसों की बरसात कर दी, यहाँ तक कि उसका चेहरा लाल हो गया। बोल, किसने भेजा तुझे यहाँ? सच बोल वरना जिंदा नहीं बचेगा। इरहाम ने उसकी गर्दन पर बूट रखते हुए दहाड़। वो आदमी इरहाम के गुस्से से बुरी तरह डर गया और दर्द से कराहते हुए सफिया बेगम की तरफ उंगली उठाकर बोला, साहब जी मुझे माफ़ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे सफिया बेगम ने ये सब करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे जर्निश बेगम को बदनाम करने के लिए पैसे दिए थे। ये सुनते ही पूरे हॉल में सांप सूंघ गया। सफिया बेगम के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। इरहाम ने नफरत से उस आदमी को छोड़ा और मुड़कर सफिया बेगम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब अपनी माँ के लिए सिर्फ बेजारी और हकारत थी। उसने आगे बढ़कर जर्निश का हाथ मजबूती से थामा, उसे अपने साथ लगाया और सफिया बेगम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, आप किस हद तक गिर सकती हैं अम्मी? आज मैंने देख लिया, आपने तो बचपन से मुझे कभी वक्त ही नहीं दिया। आपके पास हमेशा अपनी NGOs और सोसाइटी पार्टीज़ के लिए वक्त था, लेकिन अपने सगे बेटे के लिए कभी 2 मिनट नहीं थे। और अम्मी, आप मेरी मोहब्बत को, मेरी खुशी को इस हद तक जाकर बर्बाद कर रही हैं। किस हक से आपने मेरी मासूम बीवी पर यह घटिया इल्ज़ाम लगाया? इरहाम ने जर्निश के आंसू पोंछे और हतमी लहजे में कहा, मैं अब इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। सफिया बेगम ने रोकना चाहा, लेकिन इरहाम जर्निश का हाथ पकड़े हवेली के दरवाजे को पार कर गया और जर्निश को अपने साथ इस्लामाबाद के एक दूसरे घर में ले गया। नए घर में इरहाम ने जर्निश को दुनिया की हर खुशी, बेपनाह मोहब्बत और वो इज्जत दी जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। वहाँ कोई ताना देने वाला ना था। इरहाम जर्निश को अपने साथ हर बिजनेस पार्टी और महफिल में लेकर जाता और फ़ख्र से सबको बताया कि ये इरहाम शाह की बेगम है। जर्निश का वो सांवला रंग इरहाम की दी हुई इज्जत और सच्ची मोहब्बत की रोशनी में चौदहवीं के चांद की तरह चमकने लगा था। दूसरी तरफ इस बड़ी और आलीशान हवेली में सफिया बेगम बिल्कुल अकेली रह गई। वक्त गुजरने के साथ जब मुलाजिम भी उन्हें छोड़ गए और इरहाम ने उनसे हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर दिया, तो उन्हें अपनी तन्हाई में जर्निश पर किए गए जुल्म याद आने लगे। कुछ अरसे बाद सफिया बेगम को अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही बेटे का घर उजाड़ने की कोशिश की और एक पाकदामन लड़की पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। एक दिन वो खुद इरहाम के घर पहुंची। उनका गरूर टूट चुका था। उन्होंने जर्निश के सामने हाथ जोड़े, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोते हुए जर्निश से अपने किए की माफ़ी मांग ली। जर्निश, जो शुरू से ही नरम दिल और साबिर थी, उसने अपनी सास को गले से लगा लिया और उन्हें माफ़ कर दिया। वो हवेली को वारिस देने वाली थी। इरहाम पहले से भी ज़्यादा उसको इज्जत और मोहब्बत देने लगा था। जहाँ तक सोमिया का सवाल था, उसको उसके आशिक ने छोड़ दिया था। अब वह जर्निश की ज़िंदगी को देखकर ठंडी आहें भरती थी।